वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो का कहना है कि 10 साल से सूबे में क़हत साली थी। बारिशों और सैलाब ने मज़ीद तबाही फैला दी है। हुकूमत मुतासरीन की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। लोगों को दोबारा आबाद करने का मरहला मुश्किल होगा। वो दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए, ताकि हम जहाँ जहाँ पे पहुँच सकते हैं पहुँच रहे हैं। आपको जैसे पता है कि ज़मीनी रास्ता भी सारा कट चुका है, डैमेज हो चुका है, और जो हम हेली से भी ऑपरेट करना चाहते हैं बहुत मुश्किलात का सामना है। फर्स्ट तो रिलीफ है और रेस्क्यू है, वो तो कर रहे हैं। आते हैं अब रिहेबिलिटेशन के लिए। ये बहुत मुश्किल मरहला है, और ये मुश्किल मरहले में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इसमें मदद और रहनुमाई फरमाए। सो काइंड प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, कि वो इस चीज़ में हर टाइम अपडेट लेते रहे हैं और मीटिंग करते रहे हैं। जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो, NDMA को उन्होंने लॉन्च किया, एकदम इंस्ट्रक्शन दिया कि बलूचिस्तान पहुँचे, वहाँ पे जो जो ज़रूरियात हैं उनको मिल के मीट करें, ताकि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान के अवाम है, वो कमज़ोर नहीं पड़ जाए। ये बहुत एक बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब का, आर्मी चीफ का। ये सब एक पेज में हैं और मशहूरों से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होता है एक दूसरे की मदद करते हैं। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। राशन तकसीम करने के साथ कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर पहुँचाया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक PAF के हेलीकॉप्टर्स ने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 4200 किलोग्राम राशन तकसीम किया। आफत ज़दा इलाकों में आटा, घी, चीनी, दाल, चाय तकसीम की गई। पाक फ़ज़ाइया के दस्तों ने कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया। पाक फ़ज़ाइया कुदरती आफात के दौरान इंसानी इमदाद फराहम करने में हमेशा पेश है। खबर है कराची से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बूंदाबांदी। स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलीर के एतराफ़ हल्की बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं। शहर कायद के मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। इसके अलावा गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बूंदाबांदी। स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलीर के एतराफ़ हल्की बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान को आलमी साजिश के तहत निकाला नहीं गया बल्कि लाया गया था। इनकी असलियत जानते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए इसराइल और भारत से पैसा आया। पहले इन्हें इक़्तिदार से निकाला, अब नामो निशान मिटाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। कहते हैं बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से निकाला गया। बैनुल-अक़वामी ताकत के ज़रिए आपको नहीं निकाला गया, बैनुल-अक़वामी ताकत के ज़रिए आपको लाया गया था। हम तुम्हारी असलियत को जानते हैं। इक़्तिदार से उतारना ये काफ़ी नहीं है। अभी इसके नामो निशान को और इनके कदमों के निशान को भी मिटाना है। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है। तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है, फिर भी तुम आज़ादी की बात करते हो। एक मुल्क दुश्मन अंसर पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग के ज़रिए, बैरूनी सपोर्ट के ज़रिए दाखिल हो चुका है और वो मुल्क को खोखला कर रहा है। नून लीग के रहनुमा अहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने फ़ॉरेन फंडिंग के मुतादिद अकाउंट छुपाए। इमरान खान मिस्टर क्लीन नहीं, मिस्टर करप्शन और मिस्टर अनापरस्त हैं। उन्हें हिटलर नहीं बनने देंगे, झूठ बेनकाब करेंगे। हमने सियासी साख दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए, मईशत बहाल करके दिखाएंगे। इन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो मिस्टर क्लीन बनता है, ये दरअसल मिस्टर क्लीन नहीं है, ये मिस्टर करप्शन है, ये मिस्टर मनी लॉन्ड्रर है, ये मिस्टर झूठ है, ये मिस्टर अनापरस्ती है, जिसने हिटलर की तरह अपनी अना को और अपनी ज़ात को ऊंचा करने के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया था। इमरान खान, हम तुम्हें हिटलर नहीं बनने देंगे। मेरा ईमान है कि वो सौदा जो झूठ पे मबनी हो, जो अनापरस्ती पे मबनी हो,
وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتا. اس نے جلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف کہا ہے کہ تم چور اور ڈاکو ہو. عمران خان، میں تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرنے جا رہا ہوں. پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تم ہو. اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور میں حیران ہوں، کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان کی دھمکیوں سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر پا رہا؟ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ کرے گا، چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے، سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور یہ سب کھیل عمران خان کے دستخطوں سے کھیلا گیا ہے. اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے وہ مشکل فیصلے بھی کیے ہیں جو شاید کوئی سیاسی حکومت کرنے سے 100 دفعہ ہچکچاتی. تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستحکم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے. نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کا کہنا ہے کہ عارف نقوی نے غیر قانونی طریقے سے کرکٹ کلب کی رقم پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھیجی. اگر کوئی شخص $250 ملین کی منی لانڈرنگ میں شامل گناہ ہو تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ قانون کے مطابق کوئی بھی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی شخص یا کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی. اگر کوئی شخص $250 ملین کی منی لانڈرنگ کے مجرم کا شریک جرم ہو، شامل گناہ ہو اور ابیٹر ہو، تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اگر کوئی شخص ایسے شخص کا گارنٹور ہو جس کو 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو امریکی عدالتوں سے، تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اللیگل پیسہ جو پاکستان میں نہیں آ سکتا، اس کو لانڈر کرنے کے لیے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، کالا دھن سفید کرنے کی ایک طریقہ کار کے لیے پہلے ایک زمین لی گئی آکسفورڈ شائر میں، وہاں پہ ایک کرکٹ کلب کھولا گیا. اس کرکٹ کلب میں T20 بنایا گیا، اور یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے کالا دھن، اللیگل منی لانڈر کیا گیا اسکیم کے ذریعے، اور وہ تمام پیسے پاکستان بھیجے گئے. کس کے اکاؤنٹ میں؟ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ. 2 ملین پاؤنڈ ابراج انویسٹمنٹس کے اکاؤنٹ سے نکال کے 2 ملین پاؤنڈ جو ہیں عمران خان صاحب کو بھیجے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، اللیگلی منی لانڈر کر کے. ہم آج بھی چور ہیں، وہ آج بھی صادق اور امین ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ برطانوی اخبار بتا رہا ہے کس طرح چیریٹی کا پیسہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوا. اگر فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ غلط ہے تو عمران خان ان کے خلاف کیس کریں. فورن فنڈنگ کا سوال بار بار کریں گے. آپ صادق اور امین ہیں تو اثاثوں کا جواب دیں. محمد زبیر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. فائنینشل ٹائمز کیا کہہ رہے ہیں؟ فائنینشل ٹائمز سمپلی یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے چینل کیا گیا تھا. اللیگل پیسہ جو جمع کیا گیا تھا کسی اور وجہ سے، چیریٹی کے لیے جمع کیا گیا تھا، اس کو ڈائیورٹ کر کے یہاں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں لے کے آئے اور پھر ڈکلیئر بھی نہیں کیا. اب عمران خان کے پاس موقع ہے، پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے پاس موقع ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا پوتر شو کرنے، لائبل سوٹ کر دیں ان کے خلاف، فائنینشل ٹائمز کے خلاف، ان سے اپالوجی لیں، یا اگر وہ اپالوجی نہیں کرتے تو برٹش کورٹس میں کیس کریں. برٹش کورٹس پر تو یقین ہے نا، اگر پاکستانی کورٹس پر یقین نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری تمام لیڈرشپ 4 سال تک جیلوں میں جائے، اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہوں، ریفرنسز فائل ہوں. نیب کے اس فیسسٹ آرگنائزیشن کے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ہم نے سب کچھ بھگتا. لیکن اب عمران خان صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے، تو بھائی اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آ کے بتا دیں نا. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور بلاول کی اوورسیز پاکستانیوں سے نفرت حیران کن ہے. پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آنا چاہیے. عارف نقوی پاکستانی ہیں، بیرون ملک سے پیسہ قانونی طریقے سے پاکستان آیا. الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن سے قبل ہی وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی. فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور یہ بلاول اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی سے نفرت میں کیوں مبتلا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں،
ہم جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ ہم ایسی کرتے ہیں اور ہم آگے بھی ایسی کریں گے. عارف نقوی پاکستانی ہیں, انہوں نے وہ پیسہ بھیجا, وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستان آیا, لیگل طریقے سے ڈکلیئر ہوا. جو کیس کا فیصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا کیس اکٹھا لوگوں کے سامنے رکھا جائے. ہم جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. ضمنی الیکشن سے پہلے انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی اور ہم ملک میں جنرل الیکشنز کرائیں گے. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ آزمائشوں نے انہیں مضبوط اور ان کے عزم کو مزید پختہ کیا ہے. ظلم کے خلاف ڈٹے رہیں گے. مریم نواز نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں لکھا ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف 1999 میں بھی کھڑے تھے اور 23 سال بعد بھی ڈٹے ہیں. آزمائشوں نے انہیں مضبوط اور عزم کو مزید پختہ کیا. ظالمانہ اور غیر منصفانہ سلوک کے لیے میاں نواز شریف کو اکیلا کرنے کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا, مگر ہمت نہیں ہاریں گے. مسلم لیگ نون نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. نون لیگ کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر نے درخواست دائر کی. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ پیر کو درخواست پر سماعت کرے گا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے. اسپیکر کے الیکشن میں بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کرنا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پرویز الہی ایک ووٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں. انہیں NRO دینے کے لیے لایا گیا. وزیر اعلیٰ کے لیے 186 ووٹ ضروری ہیں. پرویز الہی کو 185 ووٹ ملے. پنجاب حکومت زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آتی. رانا مشہود کہتے ہیں آج تک ایسی کھلے عام دھاندلی نہیں دیکھی. ڈیپٹی اسپیکر الیکشن میں بیلٹ پیپرز پر جیسے نمبرنگ کی گئی اس سے پورا الیکشن کالعدم ہوتا ہے. یہ جو جوڈیشل وزیر اعلیٰ ہے یہ NRO کے لیے لایا گیا ہے. 1 ووٹ کی برتری حاصل ہے, یہ کوئی نہ بھولے. پرویز الہی کو کل بھی اسپیکر کے الیکشن پہ باوجود اس بات کے کہ انہوں نے سیریل نمبر لکھا 185 ووٹ کاسٹ ہوئے. وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں. تو یہ بہت زیادہ دیر پنجاب حکومت مجھے چلتی نظر نہیں آتی. یہاں پر ایک ایسی جماعت وجود میں آ چکی ہے جو چور دروازے ڈھونڈتی ہے, جو جھوٹ کا سہارا لیتی ہے, جو فراڈ کرتی ہے, جو کرپشن کرتی ہے اور صرف میڈیا, سوشل میڈیا کے زور پر ایک جھوٹ کو اتنے تواتر سے بولتی ہے. اس دفعہ کھلے عام جو نمبرنگ کی گئی یہ پورے کا پورا الیکشن کالعدم ہوتا ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر کو نااہل کرانے کے لیے اسپیکر کو مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے میں استدعا کی گئی کہ دوست محمد مزاری توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. MP شجاعت نواز اور محمد رضوان نے مراسلہ بھجوایا جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ دوست مزاری نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو متنازع بنایا. دوست مزاری نے پولیس کو اسمبلی کے اندر بلا کر ارکان اسمبلی پر تشدد کرایا. اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کو نااہل کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا. ہیلتھ کارڈ کو آگے بڑھانے, تمام اسپتالوں کی ایمرجنسی وارڈز کو اپ گریڈ کرنے اور ادویات کی مفت فراہمی کا فیصلہ کیا گیا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مریض کا حق ہے کہ اسے ایمرجنسی میں مفت ادویات ملیں. وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بستروں کی تعداد 400 تک بڑھائی جائے گی. ڈاکٹرز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ صوبے کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے فائل کسی جگہ نہیں رکنی چاہیے. اجلاس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت اہم حکام نے شرکت کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہوئی. امپورٹڈ حکومت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. اسد عمر نے ٹویٹر پر پیغام میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا ہے کہ بنیادی ضرورت کی اشیاء کی افراط زر میں 37% سے زائد اضافہ ہوا. افراط زر میں صرف ایک ہفتے میں 3.68% مہنگائی بڑھ گئی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک ہفتے میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. لاہور کی خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فرد جرم کی کارروائی کے لیے 7 ستمبر کو طلب کر لیا. FIA نے اشتہاری ملزم سلمان شہباز کی جائیدادوں کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی. کیس کی سماعت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیش نہ ہوئے. دونوں رہنماؤں کے وکیل نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی. FIA نے حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست پر اعتراض کیا.
اشتہاری ملزم سلمان شہباز کی جائیدادوں کی تفصیل بھی جمع کرا دی۔ ملزم ملک مقصود کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرائی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس میں مبینہ ٹیمپرنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب کے گواہ ناصر بشیر نے اپنے بیان میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف کبھی بیان نہیں دیا۔ گواہ کا مزید کہنا ہے کہ نیب تفتیشی افسر ملک زبیر نے اپنی طرف سے شاہد خاقان عباسی کا نام لکھا۔ LNG ریفرنس کے گواہ ناصر بشیر نے احتساب عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ کہتے ہیں فارن فنڈنگ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کی گئی۔ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ فوری سنائے۔ بیان میں وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ PTI فارن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ پر الیکشن کمیشن کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع کی گئی رقم سیاست کے لیے استعمال کی گئی۔ غیر ملکی اخبار کی رپورٹ عمران خان پر فرد جرم ہے۔ امتیاز شیخ کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے تمام جرائم کو تحفظ دینا ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو ڈالر 122 روپے حکومت ختم ہوئی 190 پر پہنچ چکا تھا۔ اتحادی حکومت نے سیاسی قیمت چکا کر ملک کو بچایا۔ مفتاح اسماعیل کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ عمران خان کے آخری سال میں پاکستان نے 80 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ تھا۔ PTI حکومت نے اپنے 4 سالوں میں ہر سال پہلے سے زیادہ تجارتی خسارہ کیا۔ عمران خان پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی طرف لے گئے۔ اتحادی حکومت نے سیاسی قیمت چکائی لیکن ملک کو بچایا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے پر فخر ہے۔ وزیر ریلوے سعد رفیق نے کہا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر آئندہ 5 سال میں 5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ PIA میں بہتری کی بہت گنجائش، جو کام نہیں کرے گا اس ادارے میں کوئی جگہ نہیں۔ بوئنگ 777 1 سال سے گراؤنڈڈ تھا، جواب جو اب فنکشنل ہو جائے گا۔ لاہور ایئرپورٹ اس وقت سب سے زیادہ ارننگ ایئرپورٹ ہے پاکستان کے باقی سارے ایئرپورٹس میں، تو یہاں جو انویسٹمنٹ ہوگی جو 19 بلین کو تجاوز کرے گی ڈیفینیٹلی، یہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائے گی۔ کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پر اسی سال کام شروع ہوگا اس کی اپ گریڈیشن پہ۔ سکھر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ایئرپورٹس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا درجہ دیا جائے گا۔ اگلے فسکل ایئر کے اندر 3 نئے جہاز ان کو A330 3 سے 4 لے کے آنے ہیں، تبھی ہمارا نظام آگے بڑھ پائے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ فلائٹس ہماری بند ہیں یورپ کی، جس میں اب UK بھی اس میں شامل ہے، ظاہر ہے امریکہ بھی ہمارے جہاز نہیں جا رہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی ترجیح کے طور پہ UK اور امریکہ کی فلائٹس بحال ہوں۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں غلاظت کے ڈھیر ہیں، نالے ابل رہے ہیں اور گھروں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ شہر میں ٹینکر مافیا کا راج ہے، حکومت نے کام نہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ نوجوانوں کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہوگا، جلد احتجاج کی کال دیں گے۔ غلاظت کے ڈھیر تو پڑے ہوئے ہیں، گٹر تو موجود ہیں، گٹر کا پانی تو جگہ جگہ موجود ہے، نالے سڑ رہے ہیں، برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی سڑ رہا ہے، لیکن پانی گھروں میں دستیاب نہیں ہے اور ٹینکر مافیا کا ایک مرتبہ پھر راج ہے اس وقت شہر میں۔ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرو، ان کو مایوس کرو، یہاں سے نکال دو، اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے عوام سے، خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اب ان کو باہر نکلنا ہوگا۔ جب تک وہ باہر نکلیں گے نہیں، جب تک وہ احتجاج نہیں کریں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت فروخ عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ چند لوگ ہیں جو بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، یہ سب لوگ اپنے ہی کسی کا اعلی کار نہ بنے۔ ناراض بلوچ بھائی بات چیت سے مسائل حل کریں۔ میں اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو بھول جائیں، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، چند لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور وہ ان سازشوں کو سمجھیں اور بیرونی سازشوں کا اعلی کار نہ بنیں۔ اس سے
ان کی اپنی سرزمین کا نقصان ہے، اپنے بلوچ بھائیوں کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ خدا را واپس آ جائیں اپنے بلوچستان کے لیے اور اپنے بلوچستان کی غریب عوام کے لیے۔